बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पठान उम्रा करने गया तो मुझे अपनी बीवी के पास छोड़ गया। मैं 16 साल का था, इसलिए चौकसी से घर की देखभाल करता। लेकिन एक रात मेरी नीयत ख़राब हुई। पठान के कपड़े पहने और ख़ामोशी से कमरे में जाकर लेट गया। उस रात मेरे होश उड़ गए जब मुझे पठान समझकर मेरा शुमार इन मुलाजमीन में होता था जो चोरी चकारी की आदत होती है। मैं जहाँ भी मुलाजमत करता और जब मुझे मौका मिलता मैं छोटी मोटी चोरी और बददयांती से काम ले लेता था, और मेरे हाथ में ऐसी सफाई थी कि किसी को ही मुझ पर कभी भी शक नहीं होता था। जब मैं एक बंगले से अच्छे खासे पैसे चुरा चुका होता तो बहाने से नौकरी छोड़कर दूसरा बंगला ढूंढ लेता, लेकिन मैं बड़ा देखभाल के काम लेता था। मैं ऐसे लोगों के घर देखता जो कि बेवकूफ़ और भोले भाले होते थे, ताकि इन्हें धोखा देना आसान हो। जब भी लगता कि अब मैं नज़रों में आ जाऊंगा या मैं पकड़ा जा सकता हूँ तो फ़ौरन बहाना बनाकर पतली गली से निकल जाया करता। इस इलाके के सारे बंगलों में ही तकरीबन मैं हाथ साफ कर चुका था, इसलिए अब अगले इलाके की जानिब निकल पड़ा जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। मैं मुलाजमत की तलाश में था कि मुझे बंगले में नौकरी मिल गई। बंगले का मालिक एक पठान था। देखते ही मैंने जांचती नज़रों से अंदाज़ा लगा लिया था कि ये बहुत ही बेवकूफ़ किस्म का शख्स है, इसलिए मैं बातों से इसे घेर सकता हूँ। मैंने इसे अपनी कारकर्दगी के बारे में बताना शुरू किया कि जिस बंगले में भी मैं काम करता हूँ मेरे मालिक बेफिक्र हो जाते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। पठान मेरी बातों से काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुका था। मैं दिल ही दिल में खुश था कि एक और उल्लू हाथ में आ गया। मगर तभी वो पठान मालिक कहने लगा, अगर तुम्हारी कारकर्दगी इतनी ही अच्छी थी तो तुम वो नौकरी छोड़कर ही क्यों आए? ये सुनकर तो मैं एक पल को हड़बड़ाया था। ये इतना भी सीधा नहीं था, बस दिमाग इसका भी कुछ काम कर ही लेता था। मैं फ़ौरन बोला कि दरअसल पिछले मालिक तनख्वाह बहुत कम देते थे, जबकि काम 2 मुलाजमों का लेते, इसलिए मैं वो नौकरी छोड़ आया। इसने मुझे घर की मुलाजमत के लिए रख लिया। मेरा मिजाज कुछ चापलूसाना सा भी था। अपने काम काज निपटाने के बाद मैं पठान मालिक के पैरों के पास बैठ जाता, कभी इनके पैर दबाने लगता, कभी इनकी टांगें दबाता। वो इस काम से बड़े राज़ी रहते। फिर मैं इनकी तारीफ़ में ही बात करता कि मैंने जितने भी घरों में काम किया है सबसे ज़्यादा मुझे आप ही अच्छे लगे हैं। मुझे ऐसी बातों की आदत थी और इसी से मैं अपना भरोसे दूसरे पर जमाता था। मेरी ऐसी बातें सुनकर मालिक खुश हो जाते थे। पठान मालिक के घर शरई पर्दे की पाबंदी, मुझे 8 दिन इनके घर काम करते हुए हो चुके थे, लेकिन मैंने आज तक इस पठान की बीवी को नहीं देखा था। जब तक मैं इनके घर पर काम करता रहता मालकिन अपने कमरे में ही रहती थी, और मालिक मुझे पहले ही कह चुके थे कि तुम पूरे घर का काम करोगे सिवाय मालकिन के कमरे के। तुम इनके कमरे में नहीं जाओगे। पहले पहल तो मुझे इस बात पर कोई एतराज़ ना था, लेकिन एक बार जिस हसीना पर मेरी नज़र पड़ी मैं तो एक झलक में ही इसका दीवाना हो गया था। शाम का वक्त था, सर्दियों की सर्द शाम थी, हवा सर्द हो गई थी, तो मेरा चाय का मूड बन गया। मैंने सोचा कि तो मैं अंदर जाकर चाय बना लूं। मुझे मेरे पठान मालिक ने कहा था कि जब भी तुम्हें घर के अंदर आना हो तो तुम लाउंज के जरिए दरवाजे पर दस्तक दोगे, इजाज़त मिलने के बाद ही अंदर आओगे। मैंने 1-2 बार दस्तक दी, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं समझा कि शायद मालकिन अपने कमरे में होंगी, इसलिए मैंने लाउंज का दरवाज़ा खोला और किचन की जानिब बढ़ गया। जनवरी की इब्तिदा थी, इसलिए शाम होते ही सर्दी लगने लगी थी। मैंने सोचा कि चाय बना लेता हूँ और अपने साथ साथ चौकीदार और ड्राइवर को भी दे दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं किचन में दाखिल हुआ, एक खूबसूरत सी लड़की स्टोव के पास खड़ी चाय बना रही थी। इसके हाथों की दूधिया रंगत और लंबे घने खूबसूरत बाल देखकर ही मैं मबहूस सा इसे देखने लगा। अचानक ही वो लड़की जो पलटी और मुझसे नज़रों का तसादुम हुआ तो हम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर हड़बड़ा से गए थे। मुझे यूँ किचन में देखकर इस लड़की ने फ़ौरन से अपना रुख बदल लिया। कहने लगी, ए लड़के, कौन हो तुम और किचन में कैसे आए? मैंने कहा कि माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था आप किचन में मौजूद हैं। मैं घर का नया मुलाजिम हूँ, चाय बनाने के लिए आया था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि निकलो तुम यहाँ से बाहर। गुलवली से मैं खुद बात करती हूँ। मुलाजमों को इतनी छूट दे रखी है कि मुंह उठाकर वो किचन में घुस आएँ। इसका लहजा बहुत सख्त था। मैं फ़ौरन से किचन से बाहर निकलकर लाउंज से भी बाहर निकल गया। मैंने बस एक झलक ही इसकी देखी थी और मैं इस पर फरफीता सा होने लगा था। मैं बाहर आया तो बदहवासी का शिकार था। मुझे देखकर चौकीदार और ड्राइवर मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है, तुमको चाय बनाने गए थे? मैंने कहा कुछ नहीं, बस दूध ख़त्म हो गया है।
اس لیے میں واپس آ گیا۔ چوکیدار کہنے لگا تم رہنے دو، میں بازار سے چائے لے آتا ہوں، یہاں قریب ہی ایک ہوٹل ہے اور وہاں چائے بھی بہت مزے کی ہوتی ہے، ہم تو شام کی چائے وہیں سے پیتے ہیں۔ تم نے کہا کہ تمہیں اندر جانے کی اجازت ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ چلو مفت کی چائے پی لیں گے۔ لیکن میرا دل تو جیسے اس لڑکی پر اٹک سا گیا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ ہے کون، کیونکہ وہ 22 سال کی زیادہ عمر نہیں لگتی تھی اور میرا پٹھان مالک 50 کے لگ بھگ تھا۔ میں نہیں مان سکتا تھا کہ ایک خاتون اس کی بیوی ہو سکتی ہے، لیکن میں اب یہ کیسے پتہ لگاتا کہ وہ لڑکی کون ہے؟ اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے آئے ہوئے تو بھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، تو میں ڈرائیور اور چوکیدار سے ہی پوچھنے کی کوشش کروں، وہ تو سالوں سے یہاں کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے ڈرائیور سے پوچھا، میں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مالک کے علاوہ گھر میں اور کون کون ہوتا ہے؟ میرے اس سوال پر ڈرائیور نے مجھے گھور کر دیکھا تھا، کہنے لگا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں کیا مطلب ہے اس بات سے؟ اس کا لہجہ کافی کرخت سا تھا۔ میں نے کہا بس یوں ہی پوچھ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا مالک اس بات سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے گھر کی خواتین کی باتیں کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، میں بھی تمہاری طرح اس گھر کا ملازم ہوں۔ میری بات سن کر ڈرائیور کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی، کہنے لگا ملازم ہو تو ملازم کی حد تک رہو، گھر والوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ دیکھو میری بات سنو، ویسے تو پٹھان مالک سیدھا سادہ الو ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اتنا ہی غیرت مند بھی ہے۔ اپنے گھر کی عورت کا ذکر بھی اگر اس نے سن لیا نا تمہارے منہ سے تو تمہارا منہ توڑنے میں وقت نہیں لگائے گا۔ یہ سن کر میرا دل کچھ خوفزدہ سا ہوا تھا، میں خاموش ہو گیا، لیکن میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں کچھ بے بس ہو گیا تھا۔ اس لڑکی نے تو میری راتوں کی نیندیں ہی اڑا کر رکھ دی تھی، اس کی ایک جھلک میں مجھے اس کا دیوانہ کر دیا تھا۔ ہر وقت میرا دھیان اسی لڑکی کی جانب لگا رہتا تھا۔ پہلے تو میں گھر کا کام جلدی جلدی کر کے چوکیدار اور ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا تھا، لیکن اب تو میں کام بھی کرتا رہتا اور میری نظر اور دھیان مالکین کے کمرے کی طرف رہتا تھا کہ شاید غلطی سے ہی وہ باہر آ جائے اور میں دیکھ لوں کہ کیا یہ واقعی پٹھان سیٹھ کی بیوی ہی ہے۔ اگر ہے تو اس لڑکی کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے، وہ 50 سال کا شخص اور یہ 22 سال کی لڑکی۔ جانے کیوں میرے دل میں یہ دعا کرتا تھا کاش وہ اس پٹھان کی بیوی نہ ہو، کوئی اور لڑکی ہو۔ حالانکہ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ پٹھان لوگ کبھی بھی اپنی ذات برادری سے باہر شادی نہیں کرتا۔ پھر وہ مالک کی رشتہ دار ہوگی اور میں ایک ادنا سا ملازم، وہ کہاں میری اس سے شادی ہونے دیں گے؟ لیکن محبت اور دل کہاں ان باتوں کو سمجھتا ہے؟ جتنا میں اس لڑکی کا خیال اپنے دل سے نکالنے کے بارے میں سوچتا، اتنا ہی مجھے لگتا جیسے میں اس کی محبت میں گرفتار ہونے لگا ہوں۔ حالانکہ میری عمر 16-17 سال تھی، لیکن میری سوچ بڑی ہو چکی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بچپن میں میرے ابا نے مجھے اسکول میں پڑھانے کے بجائے گھر میں ملازم لگا دیا تھا۔ میں 7 سال کی عمر سے نوکری پر لگ گیا تھا اور چھوٹی عمر کے لڑکوں سے عورتیں ویسے بھی کم ہی پردہ کرتی ہیں۔ میری مالکین اسے گھر کے بہت سے چھوٹے چھوٹے کام کرواتی تھی، کبھی کبھی اپنے پیروں کا مساج بھی کروا لیتی اور پھر مجھے چوکیدار اور ڈرائیور کے کوارٹرز میں سونے کے لیے کہہ دیتی۔ وہ دونوں جو نوجوان لڑکے تھے رات کو لڑکیوں کے بارے میں بے باک قسم کی باتیں کرتے تھے، جو میں خاموشی سے آنکھیں بند کر کے سنتا رہتا۔ اس لیے بہت جلد ہی میری نظر مخالف جنس پر دوسرے انداز سے اٹھنے لگی تھی۔ میری سوچ 10-12 سالہ بچے کی نہیں رہی تھی، نوجوان لڑکوں میں بیٹھنے لگا تھا۔ اس لیے بہت سی ایسی باتوں کی آگہی مجھے ہو چکی تھی جو کہ اتنی کم عمر میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 17 سال کی عمر میں اپنے مالکوں کی چوری کرتا تھا۔ آج کل وہ پٹھان لڑکے جو عمر میں مجھ سے 4-5 سال بڑے ہوں گے میرے حواسوں پر بری طرح چھا چکی تھی۔ میرے پاس اب ایک ہی طریقہ بچا تھا کہ میں مالک کا اعتماد حاصل کرتا اور وہ مجھ پر اتنا اعتبار کرنے لگتے کہ اپنی خواتین میں بھی میرا آنا جانا آسان کرنے دیتے۔ اسی لیے شاید میری سوچ ہی تھی کہ میں مالک کی بہت زیادہ خدمت کرنے لگا تھا، ہر وقت ان کے آگے پیچھے پھرتا رہتا۔ وہ مجھ سے خوش ہو کر کبھی مجھے 1000 روپے دے دیتے، کبھی 500 پکڑا دیتے، لیکن پیسہ میرا اصل مقصد نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں تو کچھ اور ہی خواب سج رہے تھے۔ اس بنگلے میں کام کرتے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ میں اتنا اندازہ لگا چکا تھا کہ ڈرائیور کافی سمجھدار ہوتے ہیں۔ وہ تیز قسم کا لڑکا تھا، البتہ چوکیدار ذرا بے وقوف سا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں چوکیدار سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے تو میں نے چوکیدار کو اپنی طرف سے سگریٹ پلایا، چائے بھی پلائی، وہ بڑا خوش ہو گیا۔ پھر میں نے اسے کریدنا شروع کیا۔ جو خبر اس نے مجھے مالک کے بارے میں بتائی وہ سن کر میرا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن گل ولی صاحب کی اولاد تو ہے ہی نہیں، بیوی ہی ہے، لیکن آج تک کبھی کسی نے بھی اس کی بیوی کو دیکھا نہیں۔ میں دل میں اب تک یہی آس لگائے ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے اس پٹھان کی وہ بیٹی ہو۔
یا کوئی اور، لیکن چوکیدار کی معلومات کے مطابق وہ میاں بیوی اکیلے ہی اس بنگلے میں رہتے تھے، اور اس کی بیوی کبھی کبھی ہی پٹھان مالک کے ساتھ باہر کہیں جاتی تھی، ورنہ زیادہ تر گھر پر ہی رہتی تھی۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اگر پٹھان مالک کو پردے کا اتنا ہی خیال ہے تو اس نے کوئی خاتون ملازمہ گھر میں کیوں نہیں رکھی؟ وہ گھر کی صفائی ستھرائی مجھ سے کیوں کرواتے تھے؟ میرا دل بری طرح سے بجھ چکا تھا۔ اس رات میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ یہی سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ اس کی بیٹی ہو یا کوئی بہن، تاکہ کم از کم میرا کوئی چانس تو بنتا۔ رشتہ ہونا نہ ہونا تو بات کی بات تھی، مگر وہ اس بوڑھے پٹھان کی بیوی تھی۔ سن کر میرا دل بری طرح سے کھٹا ہوا تھا۔ آج پہلی مرتبہ میرا دماغ کی جگہ دل سے سوچ رہا تھا۔ اپنے کوارٹر میں جا کر لیٹا اور پھر سوچنے لگا، بھلا کوئی لڑکی اس 50 سالہ بڈھے کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ اس مالک میں آخر ایسی کیا بات تھی؟ شاید دولت کی لالچ تھی یا پھر کچھ اور۔ پٹھان لوگ تو ویسے بھی شادیاں خاندان سے باہر نہیں کرتے۔ لگتا ہے مالکن کے لیے کوئی لڑکا نہیں بچا ہوگا، اس لیے اس کی شادی اس پورے پٹھان کے ساتھ کروا دی گئی تھی۔ ایسے کئی سوالات ہیں جن کے جوابات میں خود ہی دیے جا رہا تھا، مگر میں ایک مرتبہ مالکن سے اکیلے میں ضرور ملنا چاہتا تھا۔ وہ تو ایک مرتبہ مجھے مسکرا کر دیکھ لیتی تو میں نہال ہو جاتا، مگر ان سب سے پہلے مجھے مالک کا دل جیتنا تھا تاکہ وہ مجھے اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے لا سکیں۔ راتوں رات ہی میں نے ایک پلان بنایا تھا اور اس پلان کے مطابق اپنے کچھ دوستوں کو صبح کال کر دی۔ آج اتوار کا دن تھا اور مجھے ڈرائیور نے بتایا تھا کہ کل وہ اور مالک فلاں جگہ کسی کام سے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی مالک گھر سے نکلے تو میں بھی سودا سلف لینے کے بہانے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے اپنے دوستوں سے مسلسل رابطے میں تھا۔ مالک جیسے ہی گھر کی جانب آنے لگے تو ایک ویران علاقے میں کئی موٹر سائیکل سوار لڑکے ان کے ارد گرد گھومنے لگے اور عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہوئے ہنسنے لگے۔ مالک ڈر چکا تھا اور میں یہی چاہتا تھا۔ ڈرائیور نے کئی بار انہوں نے ڈانٹ کر وہاں سے ہٹنے کا کہا، مگر وہ نہیں مانے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے گاڑی کا راستہ بند کر دیا اور اس ویران علاقے میں گاڑی کے گرد گول دائرے میں موٹر سائیکل گھما کر ہاتھ میں موجود پستولوں کو باہر نکال لیا۔ انہوں نے چہرے پر رومال باندھ رکھے تھے، دیکھنے سے ہی چور لٹیرے لگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ پٹھان مالک کافی گھبرا چکا تھا۔ اگلے ہی پل ایک بائک سے لڑکے اتر کر گاڑی کی جانب آئے اور مالک کی گاڑی سے اتر جانے کا کہا۔ مالک بڑے تحمل سے ان سے بات کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ تم لوگوں کو جو بھی چاہیے میں دوں گا، مگر گولی مت چلانا، ہم آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ یہی کہتے ہوئے مالک ڈرتا ڈرتا گاڑی سے اترا تھا۔ انہوں نے مالک کے پاس موجود ساری قیمتی چیزوں کو نکلوا لیا تھا، یہاں تک کہ ان کا بٹوا بھی خالی ہو گیا۔ جیسے ہی مالک واپس گاڑی میں بیٹھنے لگا تو ایک شخص نے فوراً پستول تان لی اور کہنے لگا کہ تو نے ہمیں پانچوں کی شکل تو دیکھ لی ہے، تو ہمارا نام کسی کو بھی بتا سکتا ہے، اس لیے ہم تو تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے۔ ہم جس کی بھی چوری کرتے ہیں اسے موقع پر ہی مار دیتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد انہوں نے جیسے ہی پستول تان کر مالک کو گولی مارنا چاہی، میں فوراً ایک جانب سے سامان اٹھائے بھاگتا بھاگتا وہاں آ گیا اور ان لوگوں کے ہاتھ سے پستول چھیننے لگا۔ میں ان سے ہاتھا پائی کر رہا تھا، بالکل ایک فلمی انداز میں۔ اگلے ہی پل انہوں نے جیسے ہی مالک پر گولی چلائی تو فوراً میں مالک کے آگے آ گیا اور گولی میرے بازو پر لگ چکی تھی۔ وہ پانچوں چور وہاں سے فوراً موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر بھاگ چکے تھے، جبکہ میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو میں اسپتال میں موجود تھا۔ مالک میرے سر پر کھڑے تھے، کہنے لگے تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ اس شہر کا سب سے بڑا اسپتال تھا اور میں اس وقت یہاں صحیح سلامت موجود تھا۔ بازو میں درد تھا، مگر اس شہزادی کے لیے اتنا درد سہنا تو بنتا تھا۔ میں نے کہا، مالک میں آپ کا وفادار غلام ہوں، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، آپ کے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، یہ گولی کھانا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ پر تو میری جان بھی قربان۔ یہ سن کر مالک تو مزید ہی میرا گرویدہ ہو چکا تھا۔ ایک ہفتے تک میں اسپتال رہا اور پھر وہ مجھے گھر لے گئے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مالک نے مجھے کوارٹر میں نہیں بلکہ اپنے ہی گھر کے گیسٹ روم میں رکھا تھا اور میرے کھانے پینے کی خود نگرانی کی۔ کہنے لگے کہ آج تک میں نے تم جیسا وفادار لڑکا نہیں دیکھا، بس آج سے تم کوارٹر میں نہیں بلکہ اس گھر میں ہی رہو گے۔ دل ہی دل میں خوش تھا کہ میری گولی کھانا رائگاں نہیں گیا۔ طبیعت بحال ہوئی تو میں اپنے ان دوستوں سے ملنے گیا۔
جن کو میں نے پیسے دے کر بلوایا تھا تاکہ وہ مالک پر حملہ کر سکیں اور میں موقع پر پہنچ کر ان کی جگہ خود گولی کھا کر ان کا دل جیت سکوں۔ میں اب اس گھر میں رہنے والا تھا، ہر وقت اس گھر میں رہتا تو ظاہری سی بات تھی مالکن تو لازمی ہی مجھے نظر آتی۔ یہ سوچ سوچ کر میرے دل میں عجیب سی خوشی پھوٹ رہی تھی۔ چند ہی روز بعد میں ٹھیک ہو گیا اور ایک مرتبہ پھر اپنی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ ایک روز دن کے وقت میں تھوڑا سا دروازہ کھولے باہر ہی نظر جمائے بیٹھا تھا کہ کب موقع ملے اور میں مالکن کا ایک مرتبہ دیدار کر سکوں۔ شاید آج ہی وہ موقع تھا کہ جب وہ نازنین دکھائی دی تھی۔ میں کب سے باہر تاک لگائے بیٹھا تھا کہ جب مجھے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی۔ جیسے جیسے سیڑھیوں پر قدم آ رہے تھے میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر کوئی اس وقت کچن کی جانب جا رہا تھا۔ میں اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھا اور گیسٹ روم کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو کر باہر جھانکنے لگا۔ وہ مالکن ہی تھی۔ آج اس نے گلابی رنگ کا فراک پہن رکھا تھا، دوپٹہ گلے میں ڈالے اس نے اپنے گیلے بال کندھوں تک پھیلائے ہوئے تھے۔ ایسے منظر میں دیکھ کر تو میرا دل گویا سینے میں ہی اچھل پڑا تھا۔ جی چاہا کہ ابھی جاؤں اور جا کر مالکن سے دل کی بات کر دوں۔ میں نے مالکن کو آج پہلی مرتبہ نظر بھر کر دیکھا تھا۔ وہ تو اپنی مثال آپ تھی۔ مجھے تو ان پر ترس آ رہا تھا کہ بھلا اتنی خوبصورت لڑکی نے اس بوڑھے پٹھان میں کیا دیکھ لیا تھا جو اس سے شادی کر لی تھی۔ اس کے ساتھ تو کوئی مجھ جیسا گبرو جوان ہی سوٹ کرتا تھا۔ رہی بات میری تو میں بھی کوئی شکل و صورت سے کم نہ تھا، بلکہ بڑا ہی خوبصورت تھا۔ مجھے تو کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ایک ملازم ہوں، بلکہ سیٹ لگتا تھا، سیٹ۔ یہ تو قسمت کی بات تھی، وہ جس کے حصے میں آئے اور دولت دے جائے۔ خیر میرا دل یہی چاہا کہ جا کر مالکن سے بات کروں، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ مجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنے چاہیے، کہیں مالکن کو غصہ آ گیا تو مجھے گھر سے ہی باہر نہ نکال دے۔ میں تو دل ہی دل میں اپنے تیز دماغ کے ساتھ یہ سوچ چکا تھا کہ بس جو بھی ہو جائے کسی نہ کسی طرح میں مالکن کو ورغلا کر ان سے شادی کر لوں گا اور مالک سے طلاق دلوا دوں گا۔ مگر اگلے ہی پل یہ سوچ بھی آئی تھی کہ بھلا وہ کیوں اس سہولت کو چھوڑ کر مجھ جیسے غریب کے ساتھ شادی کرے گی۔ بہرحال جو بھی تھا کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی تھا۔ اس شام جب مالک گھر آئے تو سوچ میں تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ دراصل مجھے کسی کام سے پشاور جانا ہے اور میں پریشان ہوں، بھلا گھر کو اور خواتین کو اکیلے چھوڑ کر کیسے جاؤں۔ یہ سوچ کر مالک مجھے دیکھنے لگے، پھر بولے کہ اگر میں چلا جاؤں تو تم میرے گھر کی اور مالکن کو سودا سلف وغیرہ لا دیا کرو گے۔ یہ سن کر تو میرا دل سینے میں ہی اچھلا تھا۔ میں نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ جی مالک، جو آپ کہیں گے میں کروں گا، آپ بے فکر رہیں، میرے ہوتے ہوئے آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک مطمئن ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ وہ 2 دن تک واپس نہیں آئیں گے۔ یہی صحیح موقع تھا۔ اگلے روز مالک گھر سے چلے گئے اور میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میرا دل چاہتا تھا میں مالکن کے کمرے میں جاؤں، ان کے ساتھ وقت گزاروں، ہو سکتا ہے مجھے اپنے پاس دیکھ کر وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ یہی سوچتے ہوئے جیسے ہی رات ہوئی اور گھر اندھیرے میں ڈوبنے لگا تو میں نے بہانے سے مالک کا ایک جوڑا نکال لیا اور پھر وہ پہن لیا۔ گھر بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا مالکن کے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا تو وہ بستر پر سو رہی تھیں۔ کمرے میں نیم روشنی تھی۔ میں گیا اور جا کر مالکن کے ساتھ لیٹ گیا۔ نہ جانے میں کیا چاہتا تھا، مگر جو بھی تھا میرے جذبات مجھے بہکا رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ابھی میں وہاں جا کر لیٹا ہی تھا کہ تبھی کمرے کی روشنی آن ہو گئی۔ جب دیکھا تو سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ جب میں نے بیٹھ کے دوسری جانب نظر دوڑائی تو وہاں پر بھی کوئی لیٹا ہوا تھا۔ میں تو بوکھلا کر اٹھا تھا کہ آخر یہ ہوا کیا تھا۔ اگلے ہی پل اس لڑکی کا چلانا سن کر بیڈ پر لیٹی ہوئی ایک عمر رسیدہ سی عورت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ کیا ہوا، یہ لڑکا کون ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ اتنا سن کر وہ لڑکی مجھ پر چلانے لگی، کہنے لگی یہ نیا ملازم ہے، کب سے میں اس کی حرکتیں دیکھ رہی ہوں، نہ جانے یہ کیا کرنا چاہتا ہے، کس مقصد سے اس گھر میں آیا ہے۔ اس کی ہمت دیکھیے، یہ تو ہمارے اس کمرے میں گھس چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ مجھ پر کوئی غلط الزام لگتا میں فوراً بول اٹھا، کہنے لگا کہ میرے بارے میں غلط مت سوچیے گا، پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کون؟ میری بات سن کر وہ عورت کہنے لگی میں مالک کی بیوی ہوں اور یہ میری چھوٹی بہن ہے جو یہاں میری دیکھ بھال کے لیے آئی ہے۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہوئی تھی کہ شکر ہے یہ اس کی بیوی نہیں، ورنہ میرا تو آج پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وہ عمر رسیدہ خاتون اٹھ کر مجھ پر چلانے لگی، دھکے دے کر باہر نکالنے لگی، مگر میں فوراً اس کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، دراصل نہ جانے کب میں آپ کی چھوٹی بہن سے شدید محبت کر بیٹھا، ابھی بھی انہی سے دل کی بات کرنے آیا تھا۔
مگر اچانک پیر پھسلا اور بیڈ پر گر گیا۔ میرا لہجہ ایسا تھا کہ اسے یقین کرنا ہی پڑا، مگر پھر بھی غصہ تھی۔ کہنے لگی جاؤ یہاں سے، مالک آ جائے پھر فیصلہ ہوگا، تب تک کوارٹر میں رہو گے تم۔ میں کوارٹر چلا آیا، دعائیں کرنے لگا کہ فیصلہ میرے حق میں ہو۔ وہ مالکن بیمار تھی، تبھی اس کی چھوٹی بہن ان کا خیال رکھنے کے لیے یہاں رہ رہی تھی۔ اگلے روز اٹھا تو مالکن کی چھوٹی بہن چھت پر کھڑی مجھے گہری نظروں سے جانچ رہی تھی۔ میرا دل سینے میں اچھلا تھا، شاید وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ 2 دن بعد مالک آئے تو مالکن نے ان سے بات کی۔ پہلے تو وہ ذرا اکڑے کہ یہ پنجابی لڑکا ہے، ہم پٹھان لوگ ہیں، مگر پھر مالکن کے کہنے پر مان گئے اور میرا اور پلوشا کا رشتہ طے کر دیا۔ ساتھ میں ایک فیکٹری میں اچھی نوکری پر لگا دیا، جہاں میرا کام سامان پیکنگ اور ایسے ہی دوسرے کام دیکھنے کا تھا۔ میرے دن پھر چکے تھے، میں نے چوری چکاری چھوڑ دی اور پلوشا کے ساتھ شادی کر کے خوشگوار زندگی گزارنے لگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔